हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 आबे रवा। उछलता हुआ और उबलता हुआ, उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ, वो पहलुए साहिल दबाता हुआ, ये सब्ज़े पे चादर बिछाता हुआ, वो गाता हुआ और बजाता हुआ, ये लहरों को पे हम नचाता हुआ, ये लहरों को पे हम नचाता हुआ, बिफरता हुआ जोश खाता हुआ, बिगड़कर वो कफ मुंह में लाता हुआ, वो ऊंचे सुरों में तमोजे का राग, वो ऊंचे सुरों में तमुज का राग, वो खुद जोश में आके लाना ये झाग। उछलता हुआ और उबलता हुआ। शायर ने इन अशार में दरिया के पानी और उसकी रवानी की बात करते हुए कहा है कि पानी तेज़ी से उबलता हुआ और उछलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके अंदाज में शौक़ी और अकड़ है। ये अपना सर पहाड़ों से पटकता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी अपने फितरी अंदाज में चट्टानों से टकराता हुआ अपनी राहें खुद तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसमें शायर कहता है कि पानी चमकता, झलकता, संभलता, छलकता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये पानी हवाओं से मौजें लड़ाता हुआ और पानी के बुलबुलों से लड़ाई लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। मुख्तसर यह है कि अब इसकी रवानी को शायर हजरात जैसे बारीक नुक्तादा लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो रुए ज़मी को छुपाता हुआ, वो खाकी को सीमे बनाता हुआ, वो रोए ज़मी को छुपाता हुआ, वो खाकी को सीमे बनाता हुआ, गुल व खार यकसा समझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ, बहाता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ, बुलंदी से गिरता गिराता हुआ, नशीबों में फिरता फिराता हुआ, वो खेतों में राहें कतरता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ, ये थालों की गोदों को भरता हुआ, वो धरती पे एहसान धरता हुआ, चमकता हुआ और झलकता हुआ, संभलता हुआ और छलकता हुआ, हवाओं से मौजें लड़ाता हुआ, हिबाबों की फौजें बढ़ाता हुआ, यूं ही अलगर्ज है ये पानी रवां, बस अब देख ले शायर नुक्तादा। अकबर इला आबादी इसके शायर हैं, इसके राइटर हैं अकबर इला आबादी। नज़म के अशार की तशरीह करेंगे। उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ। सियाक व सबाक मंदरजा बाला। अशार अकबर इलाहाबादी की नज़म आबे रवां से लिए गए हैं। तशरीह। शायर इन अशार में दरिया के पानी और उसकी रवानी की बात करते हुए कहता है कि पानी तेज़ी से उबलता हुआ और उछलता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी तेज़ी से उबलता हुआ और उछलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके अंदाज में शौक़ी और अकड़ है। इसके अंदाज में शौक़ी और अकड़ है। ये अपना सर पहाड़ों से पटकता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी अपने फितरी अंदाज में चट्टानों से टकराता हुआ अपनी राहें खुद तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। शायर जो है ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि पानी तेज़ी से उबलता हुआ और उछलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके अंदाज में शौक़ी और अकड़ है।
یہ اپنا سر پہاڑوں سے پٹکتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ پانی اپنے فطری انداز میں چٹانوں سے ٹکراتا ہوا اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ پہلوئے ساحل دباتا ہوا، یہ سبزے پہ چادر بچھاتا ہوا۔ وہ گاتا ہوا اور بجاتا ہوا، یہ لہروں کو پہ ہم نچاتا ہوا۔ تشریح: اس مندرجہ بالا شعر میں یعنی کہ جو شعر ہے، اس میں شاعر پانی کی روانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی مسلسل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ پانی لگاتار تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جس جگہ سے پانی گزرتا ہے وہاں ہریالی ہوتی جاتی ہے۔ پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں ہریالی ہوتی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سبزے کی چادر بچھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سبزے کی چادر بچھی ہے۔ یہ رواں پانی اپنی دھن میں گاتا بجاتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی لہریں جوش میں آ کر بپھرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ پانی کی لہروں سے پیدا شدہ آواز، نغمہ اور حرکت نے نظم میں لطف کی کیفیت پیدا کی ہے۔ جس جگہ پانی مسلسل یعنی کہ پانی جو ہے وہ لگاتار تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس جگہ سے پانی گزرتا ہے وہاں ہریالی معلوم ہوتی ہے، وہاں ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی چادر بچھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ رواں پانی اپنی دھن میں گاتا بجاتا چلا جا رہا ہے اور اس کی لہریں جوش میں آ کر بپھرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ پانی کی لہروں سے پیدا شدہ آواز، نغمہ اور حرکت نے نظم میں لطف کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ آگے پڑھیں۔ بپھرتا ہوا، جوش کھاتا ہوا، بگڑ کر وہ کف منہ میں لاتا ہوا، وہ اونچے سروں میں تموج کا راگ، وہ خود جوش میں آ کے لانا یہ جھاگ۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ پانی مچلتا ہوا غصے کے انداز میں بہہ رہا ہے۔ پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا ہے کہ اس سے اونچی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پانی کی جو تیز رفتار اس کی سطح پر بہنے والے جھاگ میں اضافہ کر رہی ہیں۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا ہے کہ اس سے اونچی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور پانی کی جو تیز رفتار ہے اس کی سطح پر جو وہ جھاگ ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ روئے زمیں کو چھپاتا ہوا، وہ خاکی کو سیمیں بناتا ہوا، گل و خار یکساں سمجھتا ہوا، ہر ایک سے برابر الجھتا ہوا۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ زمین کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ پانی کا بہاؤ زمین کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ دور سے اس کی صدا سفید چادر کی طرح چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسے شاعر نے خاکی کو سیمیں بناتا ہوا کہا ہے۔ پھول اور کانٹوں میں امتیاز کیے بغیر ہر ایک سے برابر الجھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، بہاتا ہوا اور بہتا ہوا، ہوا کے تماچوں کو سہتا ہوا، بلندی سے گراتا ہوا، نشیبوں میں پھرتا پھراتا ہوا۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ پانی اپنے ساتھ کئی طرح کی چیزوں کو بہاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی بہہ رہی ہیں۔ شاعر اس میں بتا رہا ہے کہ جو پانی بہہ رہا ہے تو یہ اپنے بہنے کے ساتھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ بہہ رہی ہیں اور پانی کے ساتھ اور دوسری چیزیں بھی بہہ رہی ہیں۔ پانی ہوا کے تھپیڑوں کو سہتا آگے بڑھ رہا ہے، سہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پانی بلندی اور ڈھلان سے گزرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کھیتوں میں راہیں کترتا ہوا، زمینوں کو شاداب کرتا ہوا، یہ تھالوں کی گودوں کو بھرتا ہوا، وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ کھیتوں کے راستوں میں سے ہوتا ہوا، مطلب پانی جو ہے وہ کھیتوں کے راستوں سے ہوتا ہوا کھیتوں میں اپنی راہیں بناتا ہوا آگے چل رہا ہے اور یہ پانی زمین کو سرسبز و شاداب کر رہا ہے۔ یہ پانی مطلب جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ ہریالی ہو جاتی ہے، تو یہ پانی زمین کو شاداب کر رہا ہے اور زمین کے گڈھے اس پانی کی مدد سے بھر رہے ہیں۔ زمین میں جو گڈھے ہو رہے ہیں وہ اس پانی کی مدد سے بھر رہے ہیں۔ یہ بہتا ہوا پانی
زمین پر احسان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا، سنبھلتا ہوا اور چھلکتا ہوا، ہواؤں میں موجیں لڑاتا ہوا، حبابوں کی فوجیں بڑھاتا ہوا، یوں ہی الغرض ہے یہ پانی رواں، بس اب دیکھ لے شاعر نکتہ داں۔ شاعر کہتا ہے، یہ جو اشعار ہیں اس میں شاعر کہتا ہے کہ پانی چمکتا، جھلکتا، سنبھلتا اور چھلکتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پانی ہواؤں سے موجیں لڑاتا ہوا اور پانی کے بلبلوں سے لڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ مختصر ہے کہ اب اس کی روانی کو شاعر حضرات جیسے باریک نکتہ داں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس کی روانی کو شاعر حضرات جیسے باریک نکتہ داں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ بمعنی ہے پہلوئے ساحل، سمندر کے کنارے کے آس پاس کا حصہ، سبزہ یعنی کہ ہریالی، سبزہ ہریالی، پہ ہم لگاتار یا مسلسل، پہ ہم لگاتار یا مسلسل، بفرنا آپے سے باہر ہونا، بفرنا آپے سے باہر ہونا، جوش میں آنا، کف یعنی کہ جھاگ، کف جھاگ، تموج موجیں اٹھنا، لہریں اٹھنا، روئے زمین، زمین کا چہرہ بمعنی زمین پر، خاکی مٹی جیسا، خاکی مٹی جیسا، سیمے چاندی جیسا سفید، خار کانٹا، خار کانٹا، یکساں برابر یا ایک طرح کا، نشیب ڈھلان پستی، شاداب سرسبز یا ہرا بھرا، شاداب سرسبز ہرا بھرا، حبابوں، حباب کی جمع بمعنی بلبلے، الغرض غرض کے، مختصر یہ ہے کہ شاعر نکتہ داں یعنی کہ باریکیوں کو سمجھنے والا شاعر، شاعر نکتہ داں یعنی کہ باریکیوں کو سمجھنے والا شاعر۔ غور کرنے کی بات ہے، اس نظم میں پانی کا پہاڑوں سے نیچے آنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی راہ خود تلاش کر لیتا ہے، پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہاں پانی کی مختلف کیفیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور ان سے پیدا شدہ آواز، نغمہ اور حرکت نے نظم میں لطف کی ایک کیفیت پیدا کر دی ہے۔ پانی کی اس نظم میں آب رواں میں نظم میں جو ہے وہ پانی کی مختلف یعنی کہ الگ الگ کیفیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور ان سے پیدا شدہ یعنی کہ ان سے جو آواز آ رہی ہے اس کا نغمہ اور حرکت کرنے میں لطف کی الگ الگ کیفیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے نظم میں، اور ان سے پیدا شدہ آواز، نغمہ اور حرکت نے نظم میں لطف کی ایک کیفیت پیدا کر دی ہے۔ جب پانی زور سے بہتا ہے تو جھاگ پیدا ہوتے ہیں، پانی جب زور سے بہتا ہے تو جھاگ پیدا ہوتے ہیں اور پانی کی سطح پر پھیل جاتے ہیں۔ پانی جب زمین پر ادھر ادھر پھیل جاتا ہے تو مٹی چھپ جاتی ہے اور دور سے اس کی سطح سفید چادر کی طرح چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسے شاعر نے خاکی کو سیمے بتاتے ہوئے کہا ہے۔ جہاں دریا نہیں ہوتا وہاں سنچائی کے لیے نہر، تالاب یا ٹیوب ویل وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ سوچئے اور بتائیے، اس نظم میں آب رواں کا کن کن مقامات سے گزرنا بتایا گیا ہے؟ اس نظم میں آب رواں کا کن کن مقامات سے گزرنا بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، پانی کا ہر ایک سے برابر الجھنے سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، کھیتوں میں راہیں کترنا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، اس نظم سے آب رواں کی کن کن خصوصیات پر روشنی پڑتی ہے؟ تموج کا راگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال ہے ہمارا، اس نظم میں آب رواں کا کن کن مقامات سے گزرنا بتایا گیا ہے؟ اس نظم میں آب رواں کا کن کن مقامات سے گزرنا بتایا گیا ہے؟
اس نظم میں پانی کو پہاڑوں کی چٹانوں، جنگل، کھیت کھلیانوں اور دوسرے نیچے مقامات سے گزرتا بتایا گیا ہے۔ سوال سیکنڈ ہے، پانی کا ہر ایک سے برابر الجھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، پانی کا ہر ایک سے برابر الجھنے سے مراد یہ ہے کہ آب رواں کو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی کہ بہتے ہوئے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ہر چیز سے ٹکراتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بہنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ سوال تھرڈ ہے، کھیتوں میں راہیں کترنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب، پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے۔ پانی کا تیز بہاؤ کھیتوں میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ اس نظم میں آب رواں کی کن کن خصوصیات پر روشنی پڑتی ہے؟ جواب، بہتے پانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پانی کا بہاؤ جب تیز ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے ٹکراتا ہے، زمین پر سفید چادر بچھاتا ہے تو کہیں کھیتوں میں اپنی راہیں تلاش کرتا ہے اور اس کی نگاہ میں پھول، کانٹے، بلندی پستی سب برابر ہیں۔ پانی کبھی بلندی سے گر کر نشیبی علاقوں کو سیراب کرتا ہے تو کبھی ندی نالوں کو بھر دیتا ہے، کبھی ہواؤں سے موجیں لڑاتا ہے تو کبھی ہوا کے تیز جھونکوں کو سہتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تموج کا راگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب پانی تیز بہاؤ کے ساتھ پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس رواں پانی سے اٹھنے والی موجیں اپنا راگ الاپ گا رہی ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال۔ نظم آب رواں اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ بہتا ہوا پانی پہاڑوں، چٹانوں، ساحل اور سبزے جیسے مقامات میں اپنی لہروں کا شور مچاتا ہوا ہر طرح کی دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے راستے میں آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، تبھی ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے۔ مترادف الفاظ، موج یعنی کہ تموج، کف یعنی کہ جھاگ، اس کا مترادف ہوگا تموج اور یہ جھاگ، کف کا جھاگ۔ یکساں یعنی کہ برابر، یکساں اس کا مترادف ہے برابر۔ بلندی، اونچائی۔ دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ چٹانوں، چٹان، یہ ہمارا واحد ہے اور یہ جمع کے الفاظ ہیں، تو یہ جمع کے ہمیں الفاظ دے رکھے ہیں، جمع کے لفظوں کو ہمیں کیا بنانا ہے؟ واحد میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو چٹانوں، یہ ہمارا پلورل کا ورڈ ہو گیا اور ہمیں اس کا سنگولر بنانا ہے، تو چٹان۔ اسی طرح تماچوں کا تماچا، تماچوں کا تماچا واحد ہوگا، اور نشیبوں کا نشیب، تھالوں کا تھال، موجیں موج، فوجیں فوج۔ نیچے دیے گئے مصرعوں کو پڑھیے۔ اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا، اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا، اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا، پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا، چٹانوں پہ دامن جھٹکتا ہوا۔ ان مصرعوں میں اچھلتا، ابلتا، مچلتا، پٹکتا، جھٹکتا ایسے الفاظ ہیں جو پانی کے عمل یا کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان مصرعوں میں یہ جو مصرعے دیے گئے ہیں، اچھلتا ہوا اور ابلتا ہوا، اکڑتا ہوا اور مچلتا ہوا، پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا،
تو ان مصروں میں اچھلتا، ابلتا، مچلتا، پٹکتا، جھٹکتا ایسے الفاظ ہیں جو پانی کے عمل یعنی کہ پانی کے کام کو یا پانی کے عمل یا کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں پانی کے جو کام ہو رہے ہیں وہ چیز ظاہر کر رہے ہیں، پانی کے کاموں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو انہیں فعل کہتے ہیں۔ تو اپنے ساتھیوں سے بات کیجیے اور پانی سے متعلق اپنے 5 ایسے جملے لکھیے جس میں فعل کا استعمال کیا گیا ہو۔ اپنے ساتھیوں سے بات کیجیے اور پانی سے متعلق ایسے جملے لکھیے جس میں فعل کا استعمال کیا گیا ہو۔ پانی کھیتوں کی سینچائی کے کام آتا ہے۔ پانی کھیتوں کی سینچائی کے کام آتا ہے۔ پانی کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بارش کے پانی سے کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں۔ بارش کے پانی سے کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں۔ سیلاب کا پانی ہر طرف تباہی مچا دیتا ہے۔ تالاب کا جو پانی ہے، سیلاب کا پانی ہر طرف تباہی مچا دیتا ہے۔ کوا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ محاورہ 2 دریا سے زائد الفاظ کا وہ مجموعہ ہے۔ محاورہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو حقیقی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً 9-2-11 ہونا، جیسے 9-2-11 ہونا، اس سے مراد ہے بھاگ جانا یا فرار ہو جانا، جیسے پولیس کو دیکھ کر چور 9-2-11 ہو گئے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 8 اور 3 بھی 11 ہوتے ہیں۔ 8 اور 3 بھی 11 ہوتے ہیں۔ 7 اور 4 بھی 11 ہوتے ہیں اور 6 اور 5 بھی 11 ہوتے ہیں، لیکن انہیں محاورہ نہیں کہا جا سکتا۔ صرف 9-2-11 ہی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ صرف 9-2-11 ہی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایسے مصرے تلاش کر کے لکھیے جن میں درج ذیل محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سر پٹکنا، دامن جھٹکنا، جوش کھانا، احسان دھرنا۔ تو سر پٹکنا، پہاڑوں پہ سر کو پٹکتا ہوا۔ دامن جھٹکنا، چٹانوں پہ دامن جھٹکتا ہوا۔ جوش کھانا، بپھرتا ہوا جوش کھاتا ہوا۔ احسان دھرنا، وہ دھرتی پہ احسان دھرتا ہوا۔ یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں نے لیسن آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔